Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. You are watching and listening Exposing the Truth with अंजुम बुखारी। जून की 22 तारीख़ है और हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं जनाब। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं? किसी को मुतासिर कर रहे हैं या किसी से मुतासिर हो रहे हैं या फिर मुतासरीन में शामिल हैं? और ऐसे मुतासरीन जिसका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है, जिनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। तो जनाब कहने का मतलब ये है कि आज जो हमने मौजू चुना है उसमें भी यही है, उन मुतासरीन के बारे में गुफ्तगू होगी जिनकी एनर्जी लीक हो रही है, होती रही है और बावजूद सब मल्टी विटामिन जो मार्केट में अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर लेने के बाद, बेहतरीन कपड़े पहनने के बाद, बेहतरीन खुशबुएं लगाने के बाद, बेहतरीन माहौल में कॉफ़ी पीने के बावजूद, बेहतरीन गाड़ी में सफ़र करने के बावजूद, बेहतरीन घर में रहने के बावजूद, पूरी दुनिया के विज़िट्स करने के बावजूद सुकून नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो पैशन, वो एनर्जी जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, ना सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के लिए बल्कि ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करने और गुजारने के लिए चाहिए, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। तो फिर किस विटामिन की कमी है जनाब? विटामिन की कमी इज़ एन अदर सब्जेक्ट दैट इज़ आल्सो अ रियलिटी। बट जैसे हम आज तक बात करते रहे हैं आपसे शुरू से लेकर आज तक, किस पर? कि एवरी फिनोमेना, एवरी थॉट, एवरी आइटम, लिविंग और नॉन लिविंग, सब के सब क्या है? एंड फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है एंड वाइब्रेशन है। एनर्जी फ्लो करती रहेगी बेहतर अंदाज से, टू साइडेड फ्लो होगा कि आपकी तरफ से भी हो रहा है, अगले की तरफ से भी हो रहा है, कायनात की तरफ से आपको मिल रहा है, आप कायनात में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो बेस्ट वर्जन होगा आपका। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो या तो एनर्जी अंदर स्टक है या बाहर से आपको अंदर इनपुट नहीं हो रहा, या इनपुट हो रहा है आउटपुट नहीं हो रहा। तो इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे, चूँकि हमारा आज मौजू ये नहीं है कि एनर्जी जो है वो बेसिकली अंदर जाके स्टक कैसे होती है, उसका स्लज कैसे बनता है, जम जाती है, फ़्लो नहीं करती। हमारा मतलब ये है कि आप बावजूद सब अवेलेबल रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के, जब आप अगली सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि आपने पता नहीं ज़िंदगी में कितने पहाड़ तोड़ रखे हैं। टांगे साथ नहीं देती, हाथ साथ नहीं देते, ज़ुबान साथ नहीं देती। तो ये क्या मामलात हैं जनाब? रात को तो सही खा पी के सोए थे, ये सुबह क्या हो गया? ये अचानक नहीं होता। वो कहते हैं ना, हादसा अचानक नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। जी, बात ये है कि आप तो इनपुट आ रहा था लेकिन लीकेज हो रही थी। टैंकी में जितना पानी डाल लो, अगर वहाँ से कोई पाइप फटी हुई है तो पानी निकलता रहेगा, भले टैंकी के अंदर आप हर एक आधे घंटे बाद पानी चढ़ाइए, लीकेज होगी, पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। सेम लाइक आपकी बॉडी, आपकी रूह, अगर आप इसमें जितना अच्छा डालें लेकिन अगर लीकेज हो रही है तो कुछ आपके पल्ले नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये मामलात क्या हैं जनाब। थोड़ा सा आप लोग तवज्जो कीजिए कि आज तक जो हमने सब चीज़ों को डिस्कस किया है ना, इंसान की वेरी नेचर, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जनाब कि इंसान, देखिए ऑब्ज़र्वेशन, आपने पढ़ा होगा कि साइंस के अंदर भी आप देखते हैं कि मालूमात हासिल करने का पहला ज़रिया ऑब्ज़र्वेशन,
آبزرویشن انسان کیسے کرتا ہے؟ اپنے احساس سے بھی کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے کرتا ہے. دیکھتا ہے کسی فینومینا کو، دیکھتا ہے کسی خوبصورت تصویر کو، کسی بدصورت تصویر کو بھی. ٹھیک ہے، یہ خوبصورتی اور بدصورتی کا فیصلہ آپ کا انر کرتا ہے جناب. یعنی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مشاہدہ ہو رہا ہے، کسی چیز کو چھو رہے ہیں. جس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ظاہر کی آنکھ، اندر کی آنکھ تو دیکھتی ہے. اگر وہ بھی نہیں تو ہاتھ تو محسوس کرتے ہیں نا جناب، کسی چیز کو چھوتے ہیں، احساس ہوتا ہے. تو جناب مشاہدہ، آبزرویشن، جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت آپ مجھے سن رہے ہیں، میری اسکرین کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، آبزرویشن ہو رہی ہے. جہاں کہیں آپ ہوں گے یہ احساس آنکھوں سے اور آپ کے احساس سے آپ کو ملتا رہے گا کہ آپ موجود ہیں. اور آپ کسی فینومینا کو دیکھ رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں. تو جناب یہ جو احساس ہے نا، یہ احساس، نظر کچھ دیکھتی ہے، زبان کچھ بولتی ہے، ہاتھ یا جسم کچھ محسوس کرتا ہے. تو انسان کی جب نیچر ہے، تو میں نے یہ کہا کہ انسان کی ویری نیچر وہ روحانی ہے، احساس ہے، انرجی ہے. یہ جو ظاہر میں مادہ نظر آ رہا ہے، اس مادے کو بھی اگر حرکت دے دی جائے نا، نیوٹن بھی کہہ چکا، سائنس بھی کہہ چکی، ٹھیک ہے نا، E=mc². اس پہ بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں. جتنی تیزی کے ساتھ حرکت دو گے، وائبریٹ کرو گے، جسم غائب ہو جائے گا، سارا مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا. لہٰذا حقیقت انرجی ہے. ٹھیک ہے، انرجی کی کوئی فریکوینسی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہوا، آنکھ نے دیکھا، ہاتھ نے محسوس کیا، جسم نے محسوس کیا. جناب اب یہ معلومات آئیں آپ کے بائیو فیلڈ میں. بائیو فیلڈ کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آپ کا باڈی کا میگنیٹک فیلڈ، اورا، جو آپ کے ارد گرد ہے، ٹھیک ہے، انٹر ہوئی اس میں. ٹھیک ہے، اب انفارمیشن پروسیس کرنے کے لیے اللہ پاک نے دل اور دماغ دیے ہیں، جلد بھی دی ہے. جلد کے اندر ننھے منھے نیورونز ہیں. ماسکیٹو بھی کاٹ لیتا ہے نا تو میسج فوراً دماغ کو جاتا ہے کہ ایک قطرہ ایک مچھر نے چوس کے نکال لیا باڈی سے. تو جناب احساس آپ کے بائیو فیلڈ میں انٹر ہوا، نظروں سے، جسم سے، کسی بھی حوالے سے. اس احساس کی پروسیسنگ شروع ہو گئی، دل میں، دماغ میں پروسیسنگ شروع ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. جب یہ پروسیسنگ کا عمل ہوا تو جناب اگر تو آپ کی روح، یعنی آپ کا سیلف، جس کو آپ کہتے ہیں نا میں ہوں، آئی ایگزسٹ. رومی تو کہتا ہے آئی ڈو ناٹ ایگزسٹ. ہاں، ادھر بھی بات ہے. جب آپ خدا کے اتنے قریب پہنچ جاتے ہو نا تو پھر پتہ چلتا ہے دو ہی نہیں ہے، دو ہی نہیں ہے، ہم ہیں ہی نہیں، جو ہے اسی کا ہے. سو کہنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جناب جب ہم اب اس دنیا میں ہیں، عام انسان ہیں، مولانا روم نہیں بنے، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ جناب ہمارا وجود ایک حقیقت رکھتا ہے. تو وہ احساس، وہ روحانی احساس، وہ روح کا احساس کہ میں ہوں، ٹھیک ہے نا، چاہے بھلے ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، بال کٹ جائیں، آنکھیں نہ ہوں، لیکن اندر ایک احساس ہے کہ میں انجم بخاری ہوں یا فلان فلان ہوں. ٹھیک ہے نا جی. روح اپنا اصل جانتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ جب انفارمیشن آنکھ نے لی، جسم نے لی، ہاتھ نے لی، اس کے بعد اس کی پروسیسنگ کا عمل شروع ہوا دماغ میں، دل میں. تو اگر تو متوازن شخصیت ہے، اگر روحانی آپ کی کیفیات درست ہیں، روح جو ہے، روح مطمئنہ، جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں،
وہ اس کے درجے پر فائز ہے، تو پھر تو آپ کی انفارمیشن بہتر طریقے سے پروسیس ہوگی، اور پروسیس ہونے کے بعد آپ کے جسم کے سیل، ہر سیل کے اندر تمام افعال ٹھیک طریقے سے کام کریں گے۔ وہ انفارمیشن آپ کو خوشی دے گی، آپ کو تجربہ دے گی، اچھا، آپ کو ایک اچھا احساس دے گی۔ اگر متوازن شخصیت نہیں ہے، روحانی نفس مطمئنہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ بگاڑ پیدا ہوگا۔ ایک ایسا بگاڑ پیدا ہوگا جو جسم کے ہر خلیے میں ہوگا، پھر ہر عضو میں ہوگا، کڈنیز میں ہوگا، جگر میں ہوگا، لبے میں ہوگا، ہڈیوں میں ہوگا، فاشیا جو ہمارے جو مسلز کے بیچ میں ایک گلوئی سا مادہ ہوتا ہے اس کے اندر ہوگا، مسلز میں ہوگا، نیل سے لے کر آنکھوں کی پتلیوں تک سب جگہوں پر یہ بگاڑ پہنچ جائے گا۔ پھر یہ بگاڑ مختلف ہارمونز کی شکل میں ڈاکٹر اس کو آبزرو کریں گے۔ کوئی ڈاکٹر کہے گا کہ جناب آپ کا تو سٹریس کا لیول بہت ہائی ہے، کیونکہ آپ کا سٹریس کا جو ہارمون ہے نا وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اب ڈیفرنٹ طرح کے ہارمون ہیں، سیروٹونین ہے، میلاٹونن ہے، ٹھیک ہے نا، ڈوپامین ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ڈیفرنٹ خوشی کے اور غم کے ہارمونز ہیں، بہت سارے ہیں۔ اب یہ ہارمون غم کی صورت میں جو بڑھ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ گردوں کے اوپر سے آ رہا ہے جناب، ٹھیک ہے، اور وہ جسم میں سٹریس دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سٹریس جو ہے جسم کے مختلف حصوں پر جمع ہوگا، جس حوالے سے وہ واقعہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر زندگی میں آگے آپ نہیں بڑھ پا رہے ہو تو وہ یقین مانے وہ آپ کے جو جسم کا نچلا حصہ ہے وہ وہاں جمع ہوگا۔ اگر کاموں یا ذمہ داریوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے، اس کی آبزرویشن آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہے، اس احساس کی آبزرویشن آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہے، تو وہ فزیکلی آپ کے کاندھوں کے اوپر مسلز میں جمع ہوگا۔ وہ احساس جسم میں جمع ہوگا، احساس ایک شکل لے لے گا، ہارمون کی شکل لے لے گا، احساس ایک ہارمون کی شکل لے لے گا۔ اب روح اور جسم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اسی لیے میں جسم اور روح کو الگ الگ نہیں دیکھتی، کیونکہ اصل ایسے ہی ہے کہ جسم روح سے الگ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جب آپ انسان کی روح کھینچی جاتی ہے نا، جسم کے ہر خلیے سے نکالی جاتی ہے، تو یہ جو روح کا احساس ہے نا وہ جسم کے ہر خلیے میں ہے، لیکن اس کا سوئچ آن آف مین مقام دل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا مسئلہ ہوا یہاں پہ؟ کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر روحانی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، نفس مطمئنہ نہیں ہوگا، تو جسمانی بگاڑ شکل لے گا، جسمانی بگاڑ ہوگا اور مختلف بیماریاں سامنے آئیں گی، نیند نہ آنا، بھوک کا نہ لگنا، ڈپریشن کا زیادہ ہونا، باتوں میں الجھنا، رونا، ضرورت سے زیادہ رونا، کسی بات پر خوشی نہ ہونا، جلتے کڑتے رہنا، بحث میں الجھنا، اور نامساعد چیزوں میں خود کو الجھانا، بکھیرنا، یہ ہماری عادتیں بن جائیں گی، اور پھر وہ مسائل جو جسمانی ہیں، عوارض، وہ جنم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر ہم نے ایک احساس کو لیا، اور جسمانی پروسیسنگ کے نتیجے میں یا تو وہ اچھے احساس یا اچھی جسمانی ساخت کی صورت میں سامنے آیا، یا پھر وہ غصہ، نفرت، تنقید، شرم اور بے شرمی اور جھوٹ اور فریب اور ہرس، لالچ، ہوس، اس کی شکل میں سامنے آیا، اور جسمانی عوارض، دل کا مرض، گردوں کا مرض، اس کی شکل میں سامنے آیا۔ تو وہ احساس، وہ میگنیٹک احساس جو ہم نے آبزرو کیا آنکھوں سے،
اپنے احساس سے، اپنے جسم کے احساس سے وہ کوئی عارضہ بن گیا یا خوشی بن گئی، یہ ہم پر منحصر ہے جناب، 50-50% ہے۔ اب ہم نے اپنی تربیت کیسے کی ہے، ہم نے اپنے نفس کو، اپنی روح کو نفس مطمئنہ بنایا ہے یا غیر مطمئنہ بنایا ہے، ڈیپینڈز آن اس۔ اب میں اس پر آپ کو کہوں گی آپ جا کے پڑھیے، میں پہلے بھی پیچھے ولاگ میں ڈال چکی ہوں، الکیمی آف ہیپینس غزالی کی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ الکیمی آف ہیپینس، خوشی کی کیمیا گری کیسی ہے، خوشی کو کیسے بنائیں، کیمیا گری یعنی خوشی کو بنائیں کیسے اپنے اندر۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب جب تک خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوگی نا، سورس کی، کون ہے تمہارا معبود، کون ہے تمہارا خالق، صحیح معنوں میں جب اس کو پہچانو گے تو ہر چیز میں اسے دیکھو گے، ہر چیز میں اس پر بھروسہ آئے گا، ہر چیز میں اس پر یقین ہوگا، دل تھوڑا بہت ڈگمگائے گا تو صحیح، لیکن صحیح راستے پہ آ جائے گا، اور پھر ثابت قدمی ملے گی اسے، استقامت ملے گی اسے، اور روحانی درجات بلند ہوں گے تو نفس مطمئنہ حاصل ہوگا۔ نفس مطمئنہ والوں کا جسم کیسے ٹھیک نہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو بہت روحانی طور پر اچھے ہیں لیکن ان کو جسمانی عارضے میں وہ مبتلا ہیں۔ جناب آزمائشیں بھی تو ہیں، زندگی تو پھولوں کی سیج نہیں، ہاں آزمائشیں اللہ نیک بندوں پر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے پیغمبروں پر آئی ہیں، کیسی کیسی دیکھ لیں، واقعات بھرے پڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کیسے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، نتیجے میں درجات بلند ہوئے، لرننگ ہوئی، درجات بلند ہوئے۔ اب انسان جو ہے اسی پروسیس سے گزرے گا، کبھی خوشی کبھی غم، ٹھیک ہے نا، وہ آگے جو ہے نا نہ جدا ہوں گے ہم، وہ بھی ٹھیک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انرجی تو کبھی ڈائی نہیں ہوتی نا، مرتی تو نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب خوشی اور غم کی جو کیفیات جو ہم آبزرو کر رہے ہیں نا، اس کا پروسیس ٹھیک کرو، اگر پروسیس نہیں ٹھیک ہوگا نا تو جو کچھ کھاؤ گے پیو گے، جو انرجی اندر بنے گی وہ نکل جائے گی۔ اچھا اب آپ کہو گے جناب کچھ مثال دو بھائی ساڑو، کچھ مثال دو کہ کس طرح نکل رہی ہے انرجی، کیسے کیسے نکل رہی ہے جناب۔ دیکھو گھر میں ایک بندہ ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہو، وہ بھی بیٹھا ہے، کسی موضوع پر آپ اس کو کچھ کہنا چاہتے ہو، وہ بندہ سننا ہی نہیں چاہتا، وہ آپ کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا، ہم لگے ہوئے ہیں، دیکھو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ بندہ یا تو موبائل دیکھ رہا ہے، باہر دیکھ رہا ہے، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، ہی ڈزنٹ گیو اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتی کہ کچھ بھی وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہا، اور وہ آپ کو سننا ہی نہیں چاہتا، اور آپ اس کو لیکچر دینے پر تلے ہو۔ اب ہو کیا رہا ہے، ون سائیڈڈ ون سائیڈڈ ون سائیڈڈ، آپ اپنی انرجی اپنے تھروٹ چاکرا سے نکال کے اس بندے کو دے رہے ہو، تھروٹ چاکرا سے، اپنے گلے سے، اپنے حلق سے، ٹھیک ہے، جا رہی ہے ڈرین ہو رہی ہے، وہ لے رہا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہے، وہ لے رہا ہے، آپ کا کیا ہو رہا ہے، ڈرینج۔ جناب دیکھو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا، کچھ اوپر نیچے ہو جائے شعر تو معاف کیجیے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جب بندہ خود سننا نہ چاہے نا، اس کو آپ کیا لیکچر دیں گے، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی انرجی ڈرین کری، کہہ دیا آپ نے، بتا دی، چلے بہت ضروری ہے، آپ نے ایک جملے میں کہہ دیا، اگلا بندہ نہیں سننا چاہ رہا، آپ نے پچھلے قدموں پر آئے دعا کی، یا اللہ ہدایت دے مجھے بھی اور اسے بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ڈرینیج ہو گئی عام مثال۔ پھر جناب ایسا ہوتا ہے بعض اوقات زندگی میں کوئی محرومی، کوئی پچھتاوا، میں جناب اگر ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا، میں اگر ایسا نہ کرتی تو ویسے ہو جاتا، میں فلان بندے سے شادی کر لیتی تو اچھا رہتا، اس سے نہ کی، اس سے کیوں کر لی تو ایسا ہو گیا، میرا وہ دوست ہوتا تو اچھا تھا، یہ کیوں بن گیا، پچھتاوے، محرومیاں، اس کو میں نے قرضہ، یہ وہ، آپ نے اس سے لرننگ لینی ہے، میں نے کہا نا کبھی خوشی کبھی غم، ہاں
زندگی یہی ہے. تو اگر آپ اس سے لرننگ لوگے نا کہ بھائی اس بیڈ ایکسپیرئنس از آلسو ایکسپیرئنس، لرننگ کر کے آگے بڑھو. لیکن اگر آپ آگے نہیں بڑھے، وہ پچھتاوا آپ کے اندر احساس، آپ کے اندر، آپ کی سوچ میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں، مقام میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی گناہ ہم کر دیتے، دیکھیے اللہ نے آپ کا گناہ ڈھک دیا ہے، آپ اللہ سے توبہ کیجیے اور جس کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ کچھ اچھائی اور بھلائی کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے معافی مانگیے جس کے ساتھ گناہ کیا ہے، جس کے کوئی حق تلفی کی ہے کچھ، تو وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ اپنے اندر اگر رکھ لو گے نا اور اندر کڑتے رہو گے کہ یہ احساس ہے جرم کا، پچھتاوے کا، محرومی کا، وہ احساس جو ہے، میں نے کہا نا کہ انسان کی روح ہر خلیے میں ہے، ہر عضو، ہر خلیوں سے مل کر عضو بنتا ہے، یعنی دل کے خلیے، گردے کے خلیے، ٹھیک ہے نا، آپ کے جگر کے خلیے. تو احساس جو ہے پھر بیماری کی شکل میں ان جگہوں پر نمودار ہوتا ہے. احساس بیماری بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا نا کہ احساس جو ہے اس کی فریکوینسی ہے. جو بھی چیز آپ آبزرو کر رہے ہو نا آنکھوں سے، خوشی، غم، کوئی پچھتاوا اپنے اندر، یہ ساری فریکوینسیز ہیں. اگر بیڈ فریکوینسی ہے تو وہ آپ کے جس آرگن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہارمونز کے ساتھ، وہ فریکوینسی میچ اپ نہیں ہے، پیچ اپ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ آرگن جگر کہتا ہے میرے پہ سٹریس نہ ڈال، اور آپ وہ ڈال رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گردے بھی سٹریس کا ہارمون بنائیں گے اور باڈی کے اندر سٹریس نمودار ہوگا. سٹریس پھر ان جگہوں پر نمودار ہوتا ہے، جلد پہ نمودار ہوتا ہے، آنکھوں کی امراض میں آپ کو علامات نظر آتی کہ اس بندے کو سٹریس ہے. بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ناخن جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو اس شخص کے چہرے پہ ہنسی نہیں آتی، عضلات کھچے رہتے ہیں، دل کی نرمی نہیں ہوتی. اب یہ پچھتاوے احساس جو ہے انرجی اندر ہو گئی ہے، اور جب بھی آپ اس بات میں کوئی واقعہ، وہی اسی زمانے کا کوئی قصہ چھیڑ دیتا ہے تو فوراً آپ کی انرجی ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار میں ایسا نہ کرتی، ایسا نہ کرتا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا. آپ کی انرجی ڈرینیج شروع ہو جاتی ہے، لیکیج شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیکیج کو بھی دیکھو آپ. پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب ایک بیماری جو ہم سب کو لگی ہوئی ہے کہ صبح سویرے سے موبائل کو اور لیپ ٹاپ کو آنکھوں کے سامنے سجا کے رکھنا ہے. قرآن پاک کو تو زندگی میں ایک بار ترجمے سے نہیں پڑھا، لیپ ٹاپ کو 18 گھنٹے، موبائل کو 18 گھنٹے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہاتھ میں، باتھ روم میں جا رہے ہیں، ہاتھ میں، سو رہے ہیں، ہاتھ میں، بازار میں ہیں، ہاتھ میں، سڑک پر ہیں، ہاتھ میں، ٹیلر کے پاس ہے، ہاتھ میں، ڈاکٹر کے پاس ہے، ہاتھ میں، شاپ، اسکول مدرسے میں ہے، ہاتھ میں. یہ حالات ہیں ہمارے بھائی. تو کیا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے ہم الیکٹرانک بینگ ہیں، انرجی کا ایک الیکٹرانک میگنیٹک فیلڈ ہے اور موبائل کا بھی ایک الیکٹرانک میگنیٹک فیلڈ ہے. تو یہ دونوں الیکٹرانک میگنیٹک فیلڈ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹارٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی انرجی کو. اس کی کوئی کوہیرنس نہیں ہے آپس میں، کوئی ہارمنی نہیں ہے. آپ کے موبائل کا میگنیٹک فیلڈ، آپ کی باڈی کا میگنیٹک فیلڈ کے اندر کوئی ہارمنی نہیں ہے. لہٰذا دونوں آپ کے یہ موبائل کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے بہت پاورفل ہے، وہ آپ کی باڈی کے میگنیٹک فیلڈ کو ڈسٹارٹ کرتا ہے، توڑتا ہے. پھر آپ کی انرجی ڈرین ہوتی ہے. اور جب آپ انگلیاں پھیرتے ہو یا اسکرولنگ کرتے ہو، اس وقت بھی آپ اپنے ہاتھ سے اپنی انرجی اس اسکرین کو دے رہے ہو، باہر دے رہے ہو، ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے. رپچر، آپ کے ہاتھ، آپ کی باڈی چاروں طرف جو ہے نا میگنیٹک فیلڈ ہے باڈی کا، اس سے انرجی ڈرین ہو رہی ہے. پھر آپ جب اسکرین کو دیکھتے ہو نا آنکھوں سے، کہتے ہیں انرجی فلوز ویئر اٹینشن از. جہاں توجہ کرو گے انرجی اس جگہ جائے گی. انرجی کیا ہے؟ ایک فورس ہے، ایک طاقت ہے. جہاں پہ اس کا فوکس کرو گے طاقت کا، وہ ادھر کرے گی. آپ کا فوکس اسکرین پر ہوگا، آپ کا فوکس موبائل پر ہوگا، تو انرجی اس موبائل اور اسکرین میں جائے گی. اب موبائل اور اسکرین میں ونڈوز ہے نا،
उन विंडोज़ के पीछे जिन लोगों ने ये प्रोग्राम चलाए हुए हैं वो आपकी एनर्जी को कशीद कर रहे हैं। तो नए ज़माने का जिन कौन है? ये मोबाइल ही तो है। आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, दिन रात कशीद कर रहा है। यकीन मानो, कभी खूब ऑब्ज़र्व करना कि ये जो आप लोग सोशल मीडिया की वाइब्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, टिकटॉक देखते हो, देखने से पहले और देखने के बाद अपनी वाइब नोट करना कि पहले आप कैसा फील कर रहे थे, देखने के बाद कितने स्ट्रेस में चले गए और क्या हुआ है, क्या मूड में तब्दीलियां आई हैं। कभी भी अच्छा फील नहीं करोगे। यानी एक अगर आपने आधा घंटा देख लिया, एक होता ना, चले थोड़ा बहुत देख लिया आपने, रख दिया, अपने कामों में लग गए, अपना जो पर्पज़ है लाइफ का उसमें लग गए, कोई इंटरेस्ट है, कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो उसमें लगो, वो कर रहे हो, बीच में आके चेक कर लिया कभी कभार, ठीक है, या कुछ टाइम के बाद चेक किया, तो वो तो चल जाएगा काम। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली जब 30-40 मिनट आप देख रहे हैं, 1 घंटा देख रहे हैं, तो फिर क्या है? फिर यही है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है बॉडी का वो स्क्रीन में जाएगा, और स्क्रीन जो है वो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये लैपटॉप का भी, आपके मोबाइल का भी, वो मैग्नेटिक फील्ड इसको सक करेगा, और सक करके वो जो ऐप्स तरह तरह की हैं ना जिसके थ्रू आप देख रहे हो वो पीछे पहुंच जाएगा। ये डाटा सेंटर्स क्या हैं? ये जो मोबाइल कंपनीज बना रही हैं, धड़ाधड़ डाटा सेंटर्स बना रही हैं, ये एनर्जी को खींचने के सेंटर्स हैं। ह्यूमन एनर्जी को देखो, इस दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है जो अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाई है वो इंसान है, ठीक है? तो हम ही एनर्जी हैं, हमारी एनर्जी ही उन्हें चाहिए, कोट एंड कोट, जिनका मैं हमेशा कहती हूँ माफियास। तो हमारी एनर्जी वो ड्रेन कर रहे हैं, तरह तरह की ऐप्स, ये स्क्रीन्स हमारी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं। मैंने बताया ब्रेन साइकोसिस है, डोपामीन आपका सारा आपका मूड बर्बाद करती हैं। जब तक आप फलाना ड्रामा ना देख लो, उसकी अगली किस्त ना देख लो, मूड बराबर नहीं होता। फलाना की पोस्ट आई है, उसके ऊपर कितने लाइक आए हैं, मेरी पोस्ट थी उस पर कितने लाइक आए, आपका मूड सारा कंट्रोल आपके मिजाज को ये स्क्रीन्स कर रही हैं। तो जनाब देख लो एनर्जी आपकी किधर जा रही है, आपकी तवज्जो किधर है, इनकी तरफ। आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? उनकी तरफ। समझ गए ना? तवज्जो जहाँ पर, एनर्जी वहाँ पर। तवज्जो स्क्रीन्स पर, एनर्जी स्क्रीन्स पर। एनर्जी स्क्रीन पर सिर्फ नहीं रहेगी, वो जिस तरह आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है इसी तरह आपकी एनर्जी का कहीं और डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले करके उसको जमा कर रहे हैं और उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। एआई पर हम बात कर चुके हैं पीछे। तो एनर्जी का ड्रेनेज करके वहाँ एआई बना रहे हैं। अच्छा जी, फिर आगे चलो कि ऐसे किसी मामले में बहस करना कि उसका इख्तिताम जो है वो ऐसा हो कि बुराई पर नज़र आ रहा हो। यानी आपने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना कहना है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, ऐसी बहस, ठीक है? बहस नहीं करनी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, अगले का पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, दैट्स इट, ठीक है ना? और अगर नहीं है तो करके एक तरफ, ठीक है? ज़्यादा आपको बहस करनी नहीं है, बहस तो है ही मसाइल का वो सारा सिलसिला। तो ये है, ठीक है जनाब? तो अजान भी हो रही है यहाँ पे, थोड़ी सी अजान को भी सुन लेते हैं। अल्लाहु अकबर, जी।
تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں کہ جہاں اذان کا وہ ہو گیا، تو اگر جلدی میں ہے تو. بہرحال میں کیونکہ ویڈیو ایڈٹ نہیں کرتی ہوں اور نہ ہی مجھے ہے کہ پاؤز کروں، بس ختم کر رہی ہوں اس کو. بات یہاں پر ہو گئی کہ یہ اس طرح سے انرجیز آپ کی ڈرین ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہو گیا. اور دوسری انرجی کا ڈرینیج جو ہے نا ہم خود بھی کرتے ہیں، وہ پھر اس میں ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ انرجی ڈرین ہو رہی ہے اس لیے کیونکہ آپ وہی والی بات آ جاتی ہے. بیسک بات تو یہی ہے، روحانی. تو نفس مطمئنہ میں جاؤ. نفس مطمئنہ جب ہوگا، خدا کی معرفت ہوگی، تو آپ کو اللہ پاک جو ہے آپ کے جسمانی افعال بھی اچھے کرے گا. آپ کی سوچ ہوگی کہ میں نے حلال، پاکیزہ اور نامیاتی غذا کھانی ہے، آرگینک فوڈ کھانی ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے. میں نے اپنے جسم کو ایک سیکرڈ گراؤنڈ، ایک متبرک جگہ سمجھنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے دل وہ مقام ہے جہاں پہ خدا رہتا ہے. تو اس کے اندر آپ نے حرام غذا سے خود کو بچانا. وہ پھر اللہ تعالیٰ جس کو نفس مطمئنہ دیتا ہے تو پھر وہ حرام سے بھی بچتا ہے. وہ ہر طرح کی علم اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہیں، کہ کیسی غذا کھانی ہے، کیسی نہیں کھانی، کون سی ویکسین لگانی ہے، نہیں لگانی. ویکسین تو ویسے کوئی بھی نہیں لگانی. اور جی ایم او اور ہائیبرڈ سے کیسے بچنا ہے. پھر وہ تمام جو غلط راستے ہیں نا، ان سے اللہ پاک اس کو بچانا شروع کر دیتا ہے، اس کو روکنا شروع کر دیتا ہے، اس کو سمجھ آنے لگتی ہے، اس کو شعور ملنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈگریاں لے کے شعور نہیں آتا کہ وہ نفس مطمئنہ بن جائے. پہلے روحانی طور پر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرو گے نا، تو پھر آپ کے جسمانی طور پر اپ گریڈ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات میں آپ سے کرنا چاہتی تھی کہ انرجی کا ڈرینیج پہلے تو یہی کہ آپ نے انرجی کس طرح آپ آبزرو کرتے ہو خود کو، معاملات کو، اور کائنات سے کیسے آپ جڑتے ہو، کیسے آپ کی آنکھیں معاملات کو دیکھتی ہیں، دل دماغ کیسے پروسیس کرتے ہیں، پھر ان کے معاملات آپ کی ہر خلیے پر کیسے ہوتے ہیں، ہر خلیے کے اندر جو ہے وہ اگر معاملات بگڑ جائیں تو کیا جسمانی عوارض ہوتے ہیں. جب جسمانی امراض ہوتے ہیں تو انرجی ان عضو سے نکلتی ہے اور وہ آپ کے جسم کے میگنیٹک فیلڈ سے باہر نکل جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ جب بھی کسی معاملے کو دیکھتے ہو، اس پہ توجہ کرتے ہو، آپ کی لا محالہ آپ کی جو توجہ جہاں ہوتی ہے آپ کی انرجی وہاں جاتی ہے. اسی لیے بحث مباحثے ان سے بچنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سرد مہری کا مظاہرہ کریں. جہاں کہیں غلط ہو رہا ہے آپ اسے بتائیے کہ غلط ہے. ٹھیک ہے. امپوز مت کیجئے کہ اگلا آپ کے پوائنٹ آف ویو کو مان کے ہی وہاں سے اٹھے. ٹھیک ہے نا جی. اور مقابلہ مت کیجئے، احساس اور پچھتاوے کو اپنے اندر نہ رکھیے، اور خدا کی معرفت حاصل کیجئے تاکہ آپ کے روح اور جسم میں بیلنس ہو اور انرجی کا ڈرینیج نہ ہو. پھر یہ آپ کے تمام اخلاقی معاملات جو ہے نا، یہ پچھتاوے، محرومیاں اور یہ جو ہے بحث مباحثے، یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو یہ انرجی کی ڈرینیج ہے. ٹھیک ہے نا، جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اور ہم کہتے ہیں جناب فلانا وٹامن کی کمی ہے تو فلانا ڈمکانا کی کمی ہے. وہ کمیاں اپنی جگہ پر ہیں، وہ کمیاں پوری بھی کر لو. میں نے کہا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ویلدی لوگ ہیں، سب کچھ اویلیبل ہے، بڑے بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں، مگر پھر بھی خوشی نہیں ہے. تو میں نے کہا سب سے پہلے اپنے احساس کی پروسیسنگ کو چینج کرو. چیزوں کو کیسے آبزرو کرتے ہو، آنکھوں سے، جسم سے، ہاں، احساس جو لیتے ہو، مشاہدہ جو کرتے ہو، اس کے بعد اس چیزوں کو دیکھتے کیسے ہو. کہتے ہیں نا اپنے خیالات پر کڑی نظر رکھو، قطرہ قطرہ دریا بنے گا. تو جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں نا، وہ اپنے احساس پر نظر رکھتے ہیں، اپنے مشاہدے پر. کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھنا ہے، اور پھر اس کو پروسیس کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز اگر صحیح پروسیس نہیں ہوگا تو انرجی کا ڈرینیج ہوگا. اور جو ہم ارد گرد معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بے انتہا انرجی کا ڈرینیج ہے. 12 سال کے بچے ہیں، کہتے ہیں ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، کہتے ہیں موڈ نہیں ہے،
دل نہیں کر رہا ہے. آپ بتائیے کیا یہ انسان کی یہ اس اتنا مضبوط اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیے جانے والا انسان، اس کی یہ حالت کر دی ہے ہم نے. تو جناب سوچئے اس پر، اپنے انرجی کی ڈرینیج کو روکیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹھیک ہے، ویسے تو میں نے مائکرو بائیوم پہ کرنا تھا، لیکن آپ کو سمجھ آ گیا ہو مائکرو بائیوم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر روحانی معاملات ٹھیک ہو. ٹھیک ہے جی، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اگر دل کرتا ہے تو لائک بھی کیجئے. ویسے لیکن شیئر اور سبسکرائب کیجئے. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام.